अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम वर्कशॉप प्रैक्टिस सिविल फर्स्ट ईयर शॉप 102 के पास्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके 2017 के फर्स्ट एनुअल के ऑब्जेक्टिव पेपर को। ओहम के कानून के मुताबिक करंट बिलअक्स मुतनासिब होता है रेजिस्टेंस यानी मुज़ाहमत के। मशीन पर हिफाजत के लिए डैश को लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। हिफाजत के तौर पर सेफ्टी गार्ड जो है वो लाजमी यूज़ किया जाता है। वाटर सीजनिंग में लकड़ी को पानी में रखना चाहिए तकरीबन 1 मंथ, ठीक है, 1 माह तक। गिलमेट टूल बड़ाए होता है, यानी जो गिलमेट टूल होता है ये बोरिंग का टूल है, ठीक है, बोरिंग। अंधा जोड़ की किस्म है यानी ब्लाइंड जॉइंट, ये डॉवल जॉइंट्स की एक किस्म है। एक हार्स पावर बराबर होता है 746 यानी 746 वाट के बराबर। वायरिंग में टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला आला मैगर है। जैक प्लेन की लंबाई होती है, जैक प्लेन यानी जैक प्लेन जो रंधा होता है ना, प्लेन कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो रंधे की जो टाइप जैक टाइप है इसका साइज़ होता है 10 से 14 इंच तक, ठीक है। उसके बाद सवाल आता है पिंसर इस्तेमाल होता है। पिंसर को जो है हम कीलों को निकालने के लिए पुल दी नेल, कील उखाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी को पेंट किया जाता है बराए ब्यूटी, खूबसूरती के लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट्स, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेदर, ऑल ऑफ दीज, कीड़ों से बचाने के लिए और मौसम से बचाने के लिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2017 के सेकंड एनुअल पेपर से के मुतालिक। इसमें आता है तार का साइज़ मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तार का इस्तेमाल साइज़ मालूम किया जाता है बजरिया स्टैंडर्ड वायर गेज के ज़रिए से, और इसके अलावा वर्नियर कैलिपर से भी और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से भी। तो ऑल ऑफ दीज, इन सारे तरीक़ों के ज़रिए से हम ये इंस्ट्रूमेंट से हम जो है वो तार का साइज़ यानी डाया मालूम कर सकते हैं। आगे आता है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट की का मज़ाहमत की पैमाइश, यानी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट की मज़ाहमत की पैमाइश की जाती है। तो मज़ाहमत की पैमाइश ओहम में की जाती है क्योंकि वो रेजिस्टेंस होती है जिसका यूनिट ओहम होता है। करंट मालूम करने का फार्मूला है, तो करंट का जो फार्मूला है I = V डिवाइड बाई R, यानी वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। तीसरे का ए आंसर है। आम और शहतूत से हासिल करदा लकड़ी जो है वो होती है हार्ड, सख्त होती है। गिलमेट टूल के लिए होता है, बोरिंग के लिए होता है, ठीक है, जब रिपीट हो गया जी। जैक प्लेन की लंबाई भी रिपीट हुआ है 10 से 14 इंच तक। उसके बाद है वुड वर्क में इस्तेमाल होने वाली ग्लू होती है, जो इसमें ग्लू यूज़ होती है उसको वो रेज़न होती है, ठीक है, रेज़न। बैटन वायरिंग सिस्टम में केबल की किस्में इस्तेमाल होती हैं। बैटन वायरिंग होती है, इसमें पीवीसी की केबल होती है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, वो आपका कॉपर है, बहुत अच्छा कंडक्टर। स्लाइडिंग टी बेवल जाविया चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है 0 डिग्री से 180 डिग्री तक का। उसके बाद आता है 2018 का फर्स्ट एनुअल पेपर कि दरख्त का सबसे बड़ा हिस्सा कहलाता है, उसको कहते हैं क्राउन। उसके बाद आता है आम, शहतूत और सागवान से हासिल होने वाली लकड़ी वो सख्त होती है, ठीक है, सख्त लकड़ी होती है। जैक प्लेन की लंबाई होती है 10 इंच से 14 इंच तक। ये फिर से रिपीट हुआ है, तीसरे पेपर में भी आ गया। लकड़ी के काम में इस्तेमाल होने वाली ग्लू जो है इसका ग्लू होता है। अब ये पिछले पेपर में उसने रेज़न बोला था, तो अपॉक्सी नहीं होता, ठीक है, और गैज़न भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर रेज़न ही है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है इसने डी, लेकिन हमारा रेज़न है, पिछले में हमने देखा था तो सी। स्लाइडिंग टी बेवल जाविया नापने के लिए इस्तेमाल होता है, और स्लाइडिंग टी बेवल से आप 180 डिग्री तक का जाविया मालूम कर सकते हैं, ठीक है। एटम का सबसे हल्का ज़र्रा कहलाता है, एटम का सबसे हल्का ज़र्रा जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। कौन सा एक अच्छा कंडक्टर मटेरियल है, वो कॉपर है, कॉपर,
ठीक है, ये अच्छा मटेरियल है। करंट आई बराबर होता है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी इसमें आपका जो है ना वोल्ट डिवाइड बाय एम्पेयर के बराबर है इसमें, यहाँ पे वी ओवर ए, ठीक है। इंसुलेटेड केबल कहलाती है, केबल ही कहलाती है, ठीक है। एम्पेयर को ज़ाहिर किया जाता है ए से, कैपिटल ए। अब हमारा 2018 का सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है कि डावल्स होते हैं, जो डावल्स होते हैं ये लकड़ी के मतलब कील होते हैं डावल्स, ठीक है, वुडन नेल्स। उसके बाद आता है ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए जोड़ इस्तेमाल किया जाता है, उस टाइप के जोड़ को कहते हैं मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट, ठीक है। जैक प्लेन की लंबाई फिर से आ गई है, ये आपकी थी 14 इंच से लेकर 15 इंच तक। हमने वैसे 12 से 14 इंच पढ़ी थी, अब यहाँ पे 14 इंच से 15 इंच हो गई है। रंदे का साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई होती है, रंदे के साइज़ की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई फ्रेम के बराबर होती है, ठीक है ना, इसके फ्रेम की। गिमलेट एक टूल है बराए बोरिंग का टूल है, ठीक है। उसके बाद कौन सा मटीरियल अच्छा कंडक्टर है, वो कॉपर है। अर्थ सिस्टम की मज़ाहमत ज़्यादा से ज़्यादा मज़ाहमत जायज़ से ज़्यादा नहीं होती। अर्थ सिस्टम की मज़ाहमत जो होती है ना वो 1 ओम से ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद कहता है वायर का साइज़ मालूम किया जाता है, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्टैंडर्ड वायर गेज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो वायर का आमतौर पर अब ये देखें ना, ये इसने बदल दिया है, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर से नहीं होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज ही है। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। और पीछे वापस चलते हैं, जहाँ पर हमारे यहाँ पे ना मिस्टेक हुई है वो ठीक करना, और आपने भी नोट करना है। तार का साइज़ मालूम किया जाता है, ठीक है। तो तार का वैसे साइज़ मालूम किया जाता है स्टैंडर्ड वायर गेज के साथ, ठीक है। इसके लिए ना गेज यूज़ होते हैं, वायर गेज, तो ये नहीं होगा, मैंने क्लोज़ कर दिया, क्लोज, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट पेपर, यहाँ पे एक सवाल है, बेटन वायरिंग में इस्तेमाल होने वाली केबल, तो वो पीवीसी की केबल है, ये ठीक है। और उसके बाद कहता है कि HRC फ्यूज़ का फ्यूजिंग फैक्टर जो है वो 1.5 होता है। नेक्स्ट 2019 का फर्स्ट एनुअल पेपर है, अब इसमें भी गलतियाँ हैं ना, तो वो आपने तवज्जो करनी है। तो चीज़ल को तेज़ करने का जाविया होता है 25 से 30 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद आता है लकड़ी से नमी ख़त्म करने का अमल, उसको आप कहते हैं सीजनिंग, ठीक है, सीजनिंग, लकड़ी को खुश्क करना। फिर आता है दरख्त की उम्र का अंदाज़ा लगाया जाता है इसके एनुअल रिंग्स से, ठीक है, सालाना छल्लों के ज़रिए से। पिंसर इस्तेमाल किया जाता है पुल दी नेल, ठीक है, कीलों को खेड़ने के लिए। दरख्त की खुराक, दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसकी खुराक है। एम्पेयर को ज़ाहिर किया जाता है कैपिटल ए से, ठीक है। करंट मालूम करने का फार्मूला है I = V/R, ऑप्शन डी है इसका, ठीक है। एटम का सबसे छोटा ज़र्रा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है, सबसे छोटा पार्टिकल है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। फ्यूज़ को हमेशा लगाया जाता है, फ्यूज़ को हमेशा फेज़ में ही लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऐसी केबल जिसमें सिर्फ एक कंडक्टर हो, उसे सॉलिड वायर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2019 का सेकंड एनुअल पेपर है कि चीज़ल को तेज़ करने के लिए जाविया है वो 25 से आपका 20 से 25 डिग्री का जाविया होता है, ठीक है, 20 डिग्री से 25 डिग्री। डावल्स होते हैं, ये डावल्स आपके होते हैं वुडन कील, ठीक है, वुडन कील होते हैं, वुडन नेल। उसके बाद आता है ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए जोड़ इस्तेमाल किया जाता है, वो मोर्टाइज़ है, इनके टेनर मोर्टाइज़। लेकिन ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए हम ग्रूव जॉइंट करते हैं, ठीक है, जड़ियाँ मारते हैं, ग्रूव्स। सख्त लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा जिसकी शक्ल गोल या मुस्ततील होती है, ठीक है। तो सख्त लकड़ी का जो आपका है थोड़ा, उसको मैलेट कहते हैं, वुडन मैलेट, ठीक है। बड़े बैंडसा के बड़े पहिए का साइज़, तो बड़ा बैंडसा होगा तो उसके बड़े पहिए का साइज़ जो होगा वो 7 फीट होगा, ठीक है। पतले रेडियल रेशे जो पित्त से, ठीक है, कैम्बियम लेयर की जानिब बढ़ते हैं, उनको हम बोलते हैं
मेडलरी रेज, ठीक है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। कंडक्टर मटेरियल की निशानदेही करनी है हमें, आयरन है, ठीक है, इसमें से करंट गुजर जाता है, आयरन। दो मुज़ाहमतें 10-10 ओहम मतवाज़ी लगी हैं, इनकी कुल रेजिस्टेंस क्या होगी, वो आपकी 0.5 ओहम होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा सवाल, मतवाज़ी सर्किट में कुल रेजिस्टेंस होती है, अगर मज़ीद मुज़ाहमतें लगाई जाएं तो वो कम होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। 2020 के सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री का पेपर है कि वुड वर्कशॉप में काम के दौरान जूते पहने जाते हैं, तो वो लॉन्ग शूज़ आपके होते हैं, सेफ्टी शूज़ होते हैं, ठीक है। दरख्त की खुराक है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो गया। रंदे का साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई होती है इसकी, इसके फ्रेम की होती है, ठीक है। लकड़ी की सीजनिंग का मकसद होता है, अब इससे क्या करते हैं, इससे आप लकड़ी को खुश्क करते हैं तो रिड्यूस मॉइस्चर, नमी को खुश्क करना। लैब जॉइंट की इकसाम होती हैं, लैब के जॉइंट 4 किस्म के होते हैं, ठीक है। वायरिंग टेस्ट में इस्तेमाल होने वाला आला वो मैगर है, जिससे हम वायरिंग को टेस्ट कर रहे होते हैं। एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट के, 746 वाट के, ठीक है। एटम का सबसे छोटा ज़रा होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ज़मीन की मुज़ाहमत होनी चाहिए, ज़मीन की मुज़ाहमत जो है वो मिनिमम कम से कम होनी चाहिए। आग लगने के बुनियादी अवामिल में फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ऑल ऑफ दीज, ये सारे फैक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेपर आता है 2021 का फर्स्ट एनुअल कि औज़ारों और मशीनों से लकड़ी को एक मखसूस शक्ल दी जाती है, और वो होती है वुड वर्कशॉप, जिसमें हमें इसको एक मखसूस शक्ल देते हैं। ये दरारें रेशों के फट जाने की वजह से पैदा होती हैं, गुलाई में होती हैं और सालाना छल्लों के साथ चलती हैं, तो ऐसी दरारें और रेशे हार्ट कहलाती हैं, नहीं बल्कि कप कहलाएंगी, कप, ठीक है, क्योंकि ये सालाना छल्लों के साथ चलती हैं। लकड़ी को खुश्क करने के इस तरीके में लकड़ी की सतह पर यूरिया की तह चढ़ा दी जाती है, ठीक है, और ये तरीका होता है नेचुरल, कुदरती तरीका है। जॉब की सतह पर ड्राइंग के मुताबिक लाइनें लगाने को कहा जाता है, तो उसको बोलते हैं लेआउट, ठीक है। माइटरिंग, जड़ियाँ निकालना, पादाम साजी, कटाई के फंक्शन, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं सर्कुलर सा के ज़रिए से, मतलब ये की जाती हैं, जड़ियाँ निकालना, पादाम साजी और कटाई। पैमाइश के ऐसा यूनिट में या निज़ाम में लकड़ी की पैमाइश का यूनिट, लकड़ी की पैमाइश आमतौर पर स्क्वायर में की जाती है, ठीक है, और वो आपका स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर इस हिसाब से होती है, तो वो यूनिट स्क्वायर में होता है। एटम के इस ज़र्रे पर मस्बत चार्ज होता है, जो मतलब कि नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, एटम के इस ज़र्रे पर मस्बत चार्ज होता है, पॉजिटिव ज़र्रे पर ही मस्बत चार्ज होता है, न्यूट्रल पर होता है, ठीक है, न्यूट्रल। ऐसी केबल जिसमें बारीक कंडक्टर को रस्सी की तरह बल देकर इकट्ठा किया जाए उसको फ्लेक्सिबल केबल कहते हैं। पोलैरिटी टेस्ट किया जा सकता है, मतलब पोलैरिटी टेस्ट किया जा सकता है, और ये टेस्ट लैम्प, कंटिन्यूटी टेस्टर और मैगर, ऑल ऑफ दीज सब पे किया जा सकता है। हवा में ऑक्सीजन की मिकदार जो होती है वो 21% होती है। और हमारा नेक्स्ट पेपर है 2021 का सेकंड एनुअल पेपर है कि मशीन पर हिफाजत के लिए डैश को लाजमी इस्तेमाल किया जाता है, सेफ्टी गार्ड को, ठीक है। करंट मालूम करने का फार्मूला I=V/R, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा सवाल है, दरख्त का सबसे बड़ा हिस्सा कहलाता है वो क्राउन, ठीक है, क्राउन कहलाता है। रंदे का साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई होती है इसके, रंदे के साइज़ की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई इसके फ्रेम से ज़्यादा होती है। दरख्त की खुराक होती है कार्बन डाइऑक्साइड। एटम का सबसे छोटा ज़रा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मुतवाज़ी सर्किट में कुल रेजिस्टेंस होती है, अगर मज़ीद मुज़ाहमतें लगाई जाएं तो वो कम होना शुरू हो जाती हैं, डिक्रीज़ हो जाती हैं। कंडक्टर मटेरियल की निशानदेही करनी है, वो आयरन है, करें। आग लगने के बुनियादी अवामिल में फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, ऑल ऑफ दीज। जॉब की सतह पर ड्राइंग के मुताबिक लाइनें लगाने को कहा जाता है लेआउट। अब हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, सब्जेक्टिव पेपर 2017 का फर्स्ट एनुअल है कि मैगर की तारीफ़ करें।
یہ انسٹرومنٹ ہاتھ سے چلنے والا ایک چھوٹا ڈی سی جنریٹر ہوتا ہے جو کہ 120 چکر فی منٹ رفتار سے گھمانے پر 500 وولٹس تک آؤٹ پٹ فراہم کرتا ہے۔ بنیادی طور پر میگر ایک ڈی سی جنریٹر اور ایک اوہم میٹر کا مجموعہ ہوتا ہے۔ میگر کی مدد سے گھریلو وائرنگ کی پڑتال، پولیرٹی ٹیسٹ، ٹرانسفارمرز، جنریٹر اور موٹرز کی وائنڈنگ انسولیشن کو چیک کیا جاتا ہے۔ سرکٹ بریکر کیا ہوتا ہے؟ سرکٹ بریکر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے برقی دور کو غیر محفوظ برقی رو گزارنے پر برقی رو کو غیر محفوظ برقی رو گزارنے پر توڑ دیتا ہے اور اس برقی دور ہی لکھا ہوا ہے، اس طرح آلات اور وائرنگ کی تار وغیرہ ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ لکڑی کی سیزننگ کیا ہوتی ہے؟ درخت کو جب کاٹا جاتا ہے تو اس وقت اس میں کافی مقدار میں نمی ہوتی ہے۔ لکڑی میں نمی سیب کی شکل میں ہوتی ہے۔ اگر مناسب طریقے سے اس نمی کو لکڑی سے خارج نہ کیا جائے تو لکڑی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس نمی کو لکڑی سے نکالنے کے عمل کو لکڑی کو خشک کرنا یا لکڑی کی سیزننگ کرنا کہا جاتا ہے۔ کرنٹ کی تعریف کریں۔ آزاد الیکٹرونز کی بہاؤ کے شرح کو جو کسی بھی کنڈکٹر میں موجود ہو اسے کرنٹ کہتے ہیں۔ ٹریمل کیا ہوتا ہے؟ یہ اوزار ایک نوکدار فولادی سلاخ اور دو سلائیڈ کرنے والے ہیڈ پر مشتمل ہوتا ہے۔ ٹریمل کو بڑا دائرہ لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر پرکار کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ کپ شیک کیا ہوتا ہے؟ یہ دراڑیں گولائی میں ہوتی ہیں اور یہ سالانہ حرکوں کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتی ہیں۔ یہ دراڑیں تیز آندھی کی وجہ سے نمودار ہوتی ہیں۔ گلمٹ کا استعمال۔ گلمٹ لکڑی میں سوراخ کرنے والا دستی اوزار ہے۔ اس کی مدد سے صرف لکڑی میں 45 ملی میٹر تک سوراخ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ گلو کیا ہوتا ہے؟ لکڑی کے مختلف ٹکڑوں کو مستقل طور پر جوڑنے کے لیے گلو استعمال ہوتی ہے جو کہ سریش اور گوند نما ہوتی ہے۔ بعض اوقات لکڑی کے ٹکڑوں کے کناروں پر گلو لگا کر ٹکڑوں کو لمبا کیا جاتا ہے اور بعض اوقات لکڑی کے تختوں کی سطح پر گلو لگا کر دوسرے تختے پر پلائی ووڈ وغیرہ لگا کر اس کی موٹائی کو بڑھایا جاتا ہے۔ فریکوینسی کیا ہوتی ہے؟ ایک سیکنڈ میں گزرنے والے سائیکلز کی تعداد کو فریکوینسی کہتے ہیں۔ فریکوینسی کا یونٹ سائیکل فی سیکنڈ یا ہرٹز ہے۔ میلٹ کی تعریف کریں۔ یہ عمدہ اور بھاری لکڑی کے مکمل تیار کردہ ہتھوڑا ہے۔ یہ ایسی جگہ پر اس جگہ استعمال کے لیے ہوتا ہے جہاں فولادی ہتھوڑے کی ضرب سے خام مال یا اوزار کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اس کو چوٹ مارنے والا ہتھوڑا ہیڈ گول یا چورس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے بٹ چیزل۔ کیا کام ہوتا ہے بٹ چیزل کا بلیڈ دوسری اقسام کے مقابلے میں کم لمبا ہوتا ہے، اس لیے یہ ایسے مقامات پر جہاں دوسری چورسیاں آسانی سے نہ پہنچ سکتی ہوں، یعنی جو آپ کی چیزلز ہیں، تو وہ استعمال ہوتی ہے۔ عموماً اس کی مدد سے دروازے اور کھڑکیوں میں قبضے لگانے کے لیے جڑیاں بنائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جڑیاں بنائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے وارنشنگ کیا ہے؟ وارنش ایک شفاف مکسچر ہے جس میں بیروزہ بطور بیس اسپرٹ یا الکوہل سالوینٹ، تارپین کا تیل بطور تھنر اور لیتھریج بطور ڈرائر شامل ہوتا ہے، وارنش کہلاتا ہے۔ امپیئر کی تعریف کریں۔ کسی کنڈکٹر کے کسی مقام پر اگر ایک کولم چارج 6.28 × 10⁻18 ایک سیکنڈ میں گزرے تو اس مقام سے گزرنے والے کا کرنٹ جو ہے وہ 1 امپیئر ہوگا۔ امپیئر کو انگریزی کے حرف اے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ 1 امپیئر جو ہے وہ 1 کولم پر سیکنڈ کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 وولٹ کے پریشر کے تحت 1 اوہم یا یہ جو اوہم ہے مزاحمت میں سے جتنی کرنٹ گزرے اسے 1 امپیئر کہا جاتا ہے، یعنی 1 امپیئر = 1 وولٹ پر اوہم ہے۔ کراس لیب جوائنٹ کے 2 استعمال بتانے ہیں۔ کراس لیب جوائنٹ مدھانی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس جوڑ کو اس ریل ٹیبل سٹول بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ درخت کے تنے کے حصے پت کی تعریف کریں گے۔ پت یہ تنے کا مرکزی حصہ ہوتا ہے۔ پودے کے بچپن میں یہ حصہ کافی نرم ہوتا ہے جبکہ خلیہ دار سیدھے ریشے کا بنا ہوتا ہے۔ پودے کے مختلف حصوں کو خوراک اسی حصہ سے جاتی ہے۔ سروس لائن کی تعریف کریں۔ ایسی لائن جس کے ذریعے صارفین کی تنصیبات کو براہ راست ڈسٹریبیوشن لائن سے جوڑا جاتا ہے، سروس لائن کہلاتی ہے۔ جیسے ماچس، سگریٹ نوشی اور آسمانی بجلی گرنے۔ یہ تو آگے کیا ہو گیا ہے؟ آگ لگنے کی 4 وجوہات بیان کرنی ہے، اگلا سوال پڑھ لیا اصل میں۔ ماچس، سگریٹ نوشی، آسمانی بجلی گرنے سے اور ناقص جو آپ کا وائرنگ ہے، اور آتشی بازی اور ناقص جو ہے ہاؤس کیپنگ۔
فیوز کی تعریف کریں. فیوز سرکٹ میں کرنٹ کو اس وقت روکتا ہے جب کرنٹ کا بہاؤ ایک خاص حد سے بڑھ جائے جس سے وائرنگ کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. ایسی صورت میں فیوز پگھل کر بجلی کا راستہ توڑ دیتا ہے جس سے کرنٹ چلنا بند ہو جاتا ہے. سیکشن 2 میں آ جاتے ہیں دجال کی اصطلاحات کی وضاحت کرنے سے. پچ، سیپ ووڈ، اینور رنگ، ہارڈ ورک. اس کے بعد میڈلری ریز، ہارڈ ووڈ اور کیمبیم اور بارک وغیرہ، یہ ڈیفینیشنز کرنی ہے. وائرنگ کی اقسام کتنی ہیں؟ ان میں سے کسی دو کی وضاحت کریں اور ووڈ ورک شاپ میں استعمال کی جانے والی احتیاطی تدابیر بیان کریں. اسٹوڈنٹ ویٹ کیجیے گا. جی تو اسٹوڈنٹ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 2017 کے سیکنڈ اینول پیپر کو کہ ووڈ ورک شاپ میں استعمال ہونے والی 4 مشینوں کے نام لکھیے. بینڈ سا، گول سا، جگ سا اور ووڈ ورکنگ پلینر اور ووڈ ٹرننگ لینتھ. لکڑی کے جوڑوں کے نام لکھیں جس میں بٹ جوڑ، ڈیڈو جوڑ، ریبیٹ جوڑ، لیپ جوڑ، چول اور سوراخ والا جوڑ اور مائٹر جوڑ وغیرہ. ووڈ فاسٹنگ سے کیا مراد ہے؟ لکڑی کے دو یا دو سے زیادہ حصوں کو آپس میں جوڑنے کے عمل کو فاسٹنگ کہتے ہیں اور جوڑنے والی چیز کو ووڈ فاسٹرز کہتے ہیں. مزاحمت کی تعریف کریں. کسی مٹیریل کی ایسی خصوصیت جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر سے برقی روح گزارنے کے خلاف رکاوٹ پیش کرے مزاحمت کہلاتی ہے. کنڈکٹر کی مزاحمت کم جبکہ انسولیٹر کی مزاحمت زیادہ ہوتی ہے. مزاحمت کی وجہ سے برقی روح گزارنے پر حرارت پیدا ہوتی ہے اور مزاحمت کی اکائی اوہم ہے. وائرنگ میں فیوز کا استعمال بتائیں. جب وائرنگ کی جاتی ہے تو وائرنگ کو محفوظ بنانے کے لیے فیوز استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ وائرنگ کے ساتھ بہت سی قیمتی اشیاء بھی لگائی جاتی ہیں. جس طرح دوسری اشیاء کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہے اسی طرح وائرنگ کے ساتھ لگے ہوئے آلات و سامان کو بھی کرنٹ سے بچانے کی تدابیر اختیار کی جاتی ہے تاکہ وائرنگ میں زیادہ کرنٹ بہنے سے آلات اور وائرنگ خراب نہ ہو. ارتھنگ سسٹم کے حصے: ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر، ارتھ الیکٹروڈ اور ارتھنگ لیڈ. یہ 3 حصے ہیں. اقسام اس کے مطلب حصے آتے ہیں. میگر کی تعریف کریں. تو میگر جو ہے یہ انسٹرومنٹ ہاتھ سے چلنے والا ایک چھوٹا سا ڈی سی جنریٹر ہوتا ہے جو 120 چکر فی منٹ رفتار سے گھمانے پر 500 وولٹ تک آؤٹ پٹ فراہم کرتا ہے. بنیادی طور پر میگر ایک ڈی سی جنریٹر اور ایک اوہم میٹر کا مجموعہ ہوتا ہے. میگر کی مدد سے گھریلو وائرنگ کی پڑتال، پولیرٹی ٹیسٹ، ٹرانسفارمرز، جنریٹر اور موٹرز کی وائنڈنگ انسولیشن کو چیک کیا جاتا ہے. کرنٹ کی تعریف کریں. آزاد الیکٹرانز کی بہاؤ کی شرح کو جو کسی بھی کنڈکٹر میں موجود ہو اسے کرنٹ کہتے ہیں. لکڑی کے 2 نکاس، گانٹھے اور شیکس. گانٹھے یہ کہ تیز آندھی کی وجہ سے درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخوں سے جو نشانات پیدا ہوتے ہیں وہی بعد میں گانٹھوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اور جبکہ شیکس جو ہیں وہ شیکس یہ ہوتا ہے کہ درخت کو مکمل پختہ ہونے کے بعد بھی نہ کاٹا جائے تو اس میں چھوٹے چھوٹے خلا کی صورت میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ نقص شیکس کہلاتے ہیں. سرکٹ بریکر کیا ہوتے ہیں؟ سرکٹ بریکر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے برقی دور کو غیر محفوظ اور برقی رو سے گزارنے پر جو ہے وہ توڑ دیتا ہے. اس طرح آلات اور وائرنگ کی تار وغیرہ ضائع ہونے سے بچ جاتی ہے. اسپرٹ پالش کی تعریف کریں. اسپرٹ میں لاکھ دانہ ملا کر محلول تیار کر لیا جاتا ہے اور لکڑی کی سطح کو فنش کر کے اسپرٹ پالش کی تہ چڑھا دی جاتی ہے. اس کے بعد سیپ ووڈ کی تعریف لکھیں. تنے کا حصہ چھال کے نیچے لیسدار رطوبت کی شکل میں موٹا تہ یعنی سبز حلقہ ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ کچی لکڑی میں تبدیل ہوتی رہتی ہے. یہ حصہ سیپ ووڈ کہلاتا ہے اور بعد میں تازہ سالانہ حلقوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے. سیزننگ کیا ہوتی ہے؟ یہ کوشچن ریپیٹ ہو گیا ہے. ووڈ ورکنگ ٹولز کے نام: پیمائشی اوزار، مارکنگ ٹولز ہیں. اس کے بعد اس کے اندر اس کے ٹولز بھی لکھے ہوئے ہیں. پیمائشی اوزار میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ہے کیلیپرز اور ٹرائی اسکوئر. ٹھیک ہے. اس کے بعد مارکنگ گیج ٹول میں آپ کے کمپاس، پینسل، ٹرائی اسکوئر اور اسکرائبر وغیرہ ہے. اور ہولڈنگ ٹولز میں آپ کے کلامپس، زنبور اور وائس ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا کٹنگ ٹولز کے اندر برمیں، آریاں، چورسیاں، ریتیاں وغیرہ ہیں. اور پلینرز میں مختلف اقسام کے رندے ہیں. اور امپیکٹ ٹولز میں مختلف اقسام کے ہیمرز، میلٹ اور جو آپ کا تیشہ وغیرہ شامل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے گلمٹ کا استعمال. یہ بھی ریپیٹ ہو گیا ہے.
اور نیکسٹ کویشچن آتا ہے ٹریمل کیا ہوتا ہے، یہ بھی ریپیٹ ہو گیا. کپ شیک کیا ہوتا ہے، یہ بھی ریپیٹ ہو گیا. فیوز کی تعریف بھی ریپیٹ ہو گئی ہے. سیکشن 2 میں ہے ووڈ ورکنگ رندوں کی اقسام کے نام لکھیں اور کسی 3 کی وضاحت کریں. پھر ہے ووڈ ورکنگ میں استعمال ہونے والی پیمائشی آلات کو تفصیل سے بیان کریں اور پیمائش کرنے کے طریقے لکھیں. پھر اس کے بعد ایک سوال ہے متعدد اصطلاحوں کی تعریف کرنی ہے، اصطلاحوں کی. اس میں کنڈکٹر، انسولیٹر، امپیئر، کرنٹ، اوہم، سیمی کنڈکٹر اور ریزسٹنس وغیرہ شامل ہیں. 2018 کا فرسٹ اینول ڈسکس کرنا ہے لکڑی کو خشک کرنے کی چڑھائی اور استعمال کے دوران پیدا ہونے والی نقائص کے نام. اس میں کریکس ہے، ہنی کمبنگ ہے، کیس ہارڈننگ ہے جسے سطح کا سخت ہونا، اور ڈرائی روٹ اور ویٹ روٹ. اس کے بعد ہے ووڈ سیزننگ کی تعریف کریں اور جدید سیزننگ کے طریقوں کے نام لکھیں. لکڑی سے نمی، رس، عرق ٹھیک ہے خارج کرنے یا کم کرنے کے عمل کو ووڈ سیزننگ کہتے ہیں. جدید سیزننگ کے متعدد طریقے ہوتے ہیں، اس میں ایکس رے سیزننگ، الیکٹرک سیزننگ اور کیمیکل سیزننگ. ٹریمل کو بیان کریں، یہ بھی کوشچن ریپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد 6 کارپینٹر آریوں کے نام: رپسا، کراس کٹ سا، بیک سا، اس کے بعد ہے ڈوٹیل سا، کمپاس سا، ہیکسا، کی ہول سا اور بوسا اور کوپنگ سا. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ آتا ہے ووڈ ورکنگ میں کیلیپر کا استعمال. تو زیادہ دوسری کے ساتھ مشق لینے کے لیے کیلیپر استعمال ہوتے ہیں. اس کی اقسام ہے 2 اس میں. ایک آپ کا ہے ان سائڈ کیلیپر اور دوسرا آؤٹ سائڈ کیلیپر. ان سائڈ کیلیپر اس کی شکل ڈیوائڈر جیسی ہوتی ہے، جیسا کہ بازو کی نوکیں باہر کی طرف مڑی ہوئی ہوں. یہ لکڑی میں کیے گئے سوراخ کے قطر کا سائز جو ہے وہ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آؤٹ سائڈ کیلیپر جو ہوتا ہے اس کی شکل ڈیوائڈر سے ملتی ہے، لیکن اس کے بازو کی نوکیں اندر کی طرف جو ہے مڑی ہوتی ہیں. اس کو جاب کی مطلب بیرونی پیمائش لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ آتا ہے لکڑی کو کاٹنے والے اوزاروں کے نام. ٹھیک ہے. اس میں آریاں، کلہاڑا، چیزر اور آپ کا آئے گا تیسا ہوگا شاید. لکڑی کے جوڑوں کے نام ہیں. اس میں بٹ جوائنٹ لکڑی کے جوڑوں میں بٹ جوڑ، ڈیڈو جوڑ، ریبیٹ جوڑ، لیپ جوڑ، چول اور سوراخ والا جوڑ اور مائٹر جوڑ. ٹھیک ہے. کراس لیپ جوائنٹ کا فری ہینڈ اسکیچ بنانا ہے. قدرتی سیزننگ سے کیا مراد ہے؟ قدرتی طور پر لکڑی کو خشک کرنے سے 15% سے 20% تک نمی کم ہو جاتی ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کیمیکل یا نہ کوئی مصنوعی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. لکڑی میں نمی پانی میں رکھ کر اور قدرتی ہوا میں دور کی جاتی ہے. نیچرل سیزننگ کی مندرجہ ذیل 2 طریقے ہیں اس کے: ایئر سیزننگ کا طریقہ اور واٹر سیزننگ کا طریقہ. ووڈ فاسٹنگ سے کیا مراد ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ لکڑی کے 2 یا 2 سے زیادہ حصوں کو آپس میں جوڑنے کے عمل کو فاسٹنگ کہا جاتا ہے اور جوڑنے والی چیز کو ووڈ فاسٹرز کہا جاتا ہے. یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد آتا ہے وولٹ کی تعریف. برقی دباؤ کی پیمائش کے لیے جس اکائی کا استعمال کیا جاتا ہے اسے مشہور سائنسدان وولٹ کے نام پر رکھا گیا، جسے وولٹ کہتے ہیں. اس کو وی سے ظاہر کیا جاتا ہے. مزاحمت کی تعریف کریں جسے ریزسٹنس کہتے ہیں. کسی مٹیریل میں ایسی خصوصیت جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر سے برقی رو یعنی کرنٹ گزارنے کے خلاف رکاوٹ پیش کرے مزاحمت کہلاتی ہے، یعنی ریزسٹنس. کنڈکٹر کی مزاحمت کم جبکہ انسولیٹر کی مزاحمت زیادہ ہوتی ہے. مزاحمت کی وجہ سے برقی رو گزارنے پر حرارت پیدا ہوتی ہے. مزاحمت کی اکائی اوہم ہے. 4 کیبلوں کے نام، یہ ریپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد بجلی کا قانون 49 بیان کریں. بجلی پر استعمال ہونے والے آلات کی بناوٹ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ عام استعمال میں نہ ٹوٹے، اور جو آلات جس مقصد کے لیے بنائے جائیں تو انہیں اسی کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے. آلات کی انسولیشن ایسی مضبوط ہونی چاہیے کہ حرارت اور نمی کا اس پر اثر نہ ہو اور رگڑ سے خراب نہ ہو. آلات کے جن حصوں میں بجلی موجود ہو انہیں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی اس طرح لگایا جائے کہ عام آدمی اسے چھو سکے. 3 فیز سپلائی سسٹم میں نیوٹرل پوائنٹ ارتھ ہونا چاہیے. کلاس بی فائرنگ کی جو ہے تعریف کریں. تو تمام آگ پکڑنے والے مایعات اور بخارات وغیرہ کی آگ کی جو کلاس ہے وہ بی والی آگ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے نا، بی کلاس ہے اس کی. تھرمل ریلے کیا ہوتی ہے؟ کسی موٹر کو اوور لوڈ کے نقصان سے بچانے کے لیے اوور لوڈ کی وجہ سے پیدا ہونے والی حرارت سے کنٹرول ہونے والا آلہ موٹر کے ساتھ لگایا جاتا ہے جسے تھرمل ریلے کہا جاتا ہے. موصل کی تعریف کریں اور اس کی مثالوں کے ساتھ نہیں کرنی ہے. کیبل استعمال ہونے والی
دھاتی تار کو کنڈکٹر کہا جاتا ہے. کرنٹ کا بہاؤ اسی میں سے ہوتا ہے اور کنڈکٹ ایسا استعمال کیا جاتا ہے جس میں سے کرنٹ کا بہاؤ آسان ہو یعنی اس کی مزاحمت کم ہو. کنڈکٹر کو مضبوط ہونا چاہیے اور یہ کم قیمت بھی ہوتا ہے. عام طور پر تانبے اور ایلومینیم کے کنڈکٹر استعمال کیے جاتے ہیں. وائرنگ ٹیسٹ میں استعمال ہونے والے 4 انسٹرومنٹ کے نام یہ رپیٹ ہو گئے ہیں. سیکشن 2 آگے کستری جو کہ 2.5 امپیئر کرنٹ لے رہی ہے اور اس کی ریزسٹنس 92 اوہم ہے. اس کے وولٹیج معلوم کریں. ارتھنگ کے حصوں کی وضاحت کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آتا ہے ووڈ ورک شاپ میں زاویاتی پیمائش کرنے والے ٹولز کی وضاحت کریں اور درخت کے تنے کے عمودی تراشے بنائیں اور حصوں کے نام لکھیں. لکڑی کے 2 جوڑوں کی وضاحت کریں اور خاکوں کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کریں وضاحت جو ہے. بجلی کے قانون نمبر 25 کی وضاحت کریں. آپ پیپر آ گیا ہمارا 2018 کا سیکنڈ اینول. مائٹر باکس کا کیا کام ہے؟ لکڑی کے شیشے کے فریم یا دوسری زیبائشی چیزوں کے قلم کاٹنے کے یعنی لکڑی کے مائٹر جوڑ کے لیے مائٹر باکس کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ مختلف شکلوں اور سائز میں دستیاب ہوتے ہیں اور ان کی جڑیوں کو مختلف زاویوں پر بنایا گیا ہوتا ہے. تمام اقسام کے رندوں کے نام: ریبیٹ پلین، ڈیڈو پلین، روٹر پلین، یونیورسل پلین، اسپوک پلین اور سرکولر پلین جو آپ کا پلین رندے کو کہتے ہیں. کلا ہیمر پر مختصر نوٹ لکھیں. یہ ایک چھوٹے سائز کی ہتھوڑی ہوتی ہے جس کی پچھلی طرف کیلوں کاٹنے کے لیے پنجہ یعنی کلا بنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لکڑی کاٹنے والے اوزاروں کی فہرست بنائیں. مختلف قسم کے جن کے لکڑی کاٹنے والے اوزار جو ہیں ان میں آپ کا ریپسا، کراس کٹ سا، ٹھیک ہے، بیک سا، ڈوٹیل سا اور اس کے بعد کمپاس سا، ہیکسا اور کی ہول سا اور بوسا اور کوپنگ سا وغیرہ شامل ہیں. یہ بہت سارے ہیں تو سارے نام بھی لکھیں کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ فائل ہے. فائل ریتی کو کہتے ہیں. فائل کی شکل بنا کر اس کے حصوں کے نام لکھنے ہیں. تو یہ ٹیپ، فیس، ایج، ہیل، اس کے بعد ہینڈل اور اس کے بعد یہ آپ کا ہے جی یہاں پہ فنڈا سم تھنگ. اچھا اب کہتا ہے جیک رندے کے 8 حصوں کے نام: باڈی، پلین آئرن بلیڈ، لیور کیپ، نوب، ہینڈل، فراگ، کیپ آئرن اور کیپ آئرن اسکریو. ٹھیک ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ووڈ گلو کی کوئی سی 4 اقسام: لکڑی کے مختلف ٹکڑوں کو مستقل طور پر جوڑنے کے لیے گلو استعمال ہوتی ہے جو کہ سریش گوند نما ہوتی ہے. بعض اوقات لکڑی کے ٹکڑوں کے کناروں پر گلو لگا کر ٹکڑوں کو لمبا کیا جاتا ہے اور بعض اوقات لکڑی کے تختوں کی سطح پر گلو لگا کر دوسرے تختوں پر پلائی ووڈ وغیرہ لگا کر اس کی موٹائی کو بڑھایا جاتا ہے. ووڈن چیزل کا خاکہ بنا کر اس کے حصوں کے نام لکھنے ہیں. تو یہ ووڈن چیزل. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ووڈ ورک شاپ میں استعمال ہونے والے مختلف پیمانوں کے نام: اسٹیل رول، فلیکسیبل رول، فولڈنگ رول، زگ زیگ رول اور میئرنگ رول. موصل کی تعریف مثالوں سے کریں. ٹھیک ہے. تو کیبل میں استعمال ہونے والے دھاتی تار کو کنڈکٹر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کرنٹ کا بہاؤ اسی میں سے ہوتا ہے. کنڈکٹر ایسا استعمال کیا جاتا ہے جس میں سے کرنٹ کا بہاؤ آسان ہو یعنی اس کی مزاحمت کم ہو. کنڈکٹر کو مضبوط ہونا چاہیے اور یہ کم قیمت ہونا چاہیے. عام طور پر تانبے یعنی کوپر اور ایلومینیم کے کنڈکٹر استعمال کیے جاتے ہیں. پیپر انسولیٹڈ کیبل کی تعریف کریں. تو ایسی کیبل جس پر چڑھی ہوئی انسولیشن معدنی تیل میں بھیگے ہوئے پیپر پر مشتمل ہو پیپر انسولیٹڈ کہلاتی ہے کیونکہ پیپر ربڑ کے مقابلے میں سستا ہوتا ہے. ان کی کیپیسیٹنس کم ہوتی ہے اور اس کا وزن کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے اس کی ڈائی الیکٹرک سٹرینتھ بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے کیبل کو ہائی وولٹیج کے لیے استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ آتا ہے واٹر ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال ہونے والی 4 اوزاروں کے نام. یہ رپیٹ ہو گیا. فیوز کی اقسام یہ بھی رپیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. SWG یہ اسٹینڈرڈ وائر گیج ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک میٹل کی ایک گول پلیٹ نما ایسا پیمائشی آلہ ہے جس کے کنارے پر مختلف سائز کی سلاٹس کٹی ہوتی ہیں. یہ سلاٹس تار کے قطر کی پیمائش کے لیے اسٹینڈرڈ کٹ بنائے گئے ہوتے ہیں. ان میں تار کو گزار کر ان کے سائز معلوم کیے جاتے ہیں. مین سوئچ سے کیا مراد ہے؟ یہ سوئچ انرجی میٹر اور وائرنگ کی مین لائن کے درمیان لگایا جاتا ہے. اس کی مدد سے پورے گھر کی وائرنگ میں برقی رو کو
کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کلیٹ وائرنگ کا نظام، کلیٹ وائرنگ کیبلوں کی تنصیب کا ایک سستا اور آسان سسٹم ہے۔ کیبلوں کو لکڑی، پورسلین یا پلاسٹک کے ٹکڑوں کے درمیان رکھ کر گزارا جاتا ہے، ان ٹکڑوں کو کلیٹ کہتے ہیں۔ یہ وائرنگ سسٹم عارضی کیمپوں، نمائش گاہوں اور عارضی کاموں وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ الیکٹرک کرنٹ کی تعریف، کسی بھی کنڈکٹر میں آزاد الیکٹرانوں کے بہاؤ کی شرح کو الیکٹرک کرنٹ کہا جاتا ہے۔ اسے انگریزی کے حرف آئی سے ظاہر کیا جاتا ہے، اس کی اکائی امپیئر ہے۔ کیبل کو جوڑ لگانے کے مراحل جو ہوتے ہیں، یہ بھی کویشچن آپ کا ریپیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد سیکشن 2، لکڑی کی اقسام کو بیان کریں اور ان کے استعمال بھی لکھیں۔ اس کے بعد سیریز اور متوازی سرکٹ کا موازنہ کریں، سیریز اور پیرالل۔ 12 اوہم اور 60 اوہم کے دو رجسٹرز کو جوڑا جائے تو ان کی ٹوٹل رجسٹنس معلوم کریں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے انسولیشن کے لحاظ سے کیبل کی درج ذیل درجہ بندی جو ہے وہ کریں، جبکہ پی وی سی انسولیشن کی وضاحت کریں اور لکڑی کے جوڑوں میں گلو لگانے کا طریقہ بیان کریں۔ اسٹوڈنٹ ویٹ کیجیے گا۔ جی اسٹوڈنٹ، اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 2019 کے فرسٹ اینول پیپر کو، کہ بیرونی کچی لکڑی کی تعریف کریں۔ تنے کا حصہ چھال کے نیچے لیسدار رطوبت کی شکل میں موٹا تہ سبز ہلکا جو ہے وہ ہوتی ہے، اور جو آہستہ آہستہ کچی لکڑی میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہ حصہ سیپ ووڈ کہلاتا ہے، اور جو بعد میں تازہ سالانہ ہلکا کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ دیکھیں لکھا ہوا ہے سیپ ووڈ اور بیرونی کچی لکڑی۔ لکڑی کے نقائص کی تحریر کرنی ہے، اس میں گانٹھے اور شیک، یہ رپیٹ ہوا ہے۔ ووڈ سیزننگ کی تعریف کریں، جدید کے طریقے، ایکسائز الیکٹرک سیزننگ اور یہ الیکٹرک میکینیکل کیمیکل یہ بھی رپیٹ ہوا ہے۔ ٹریمل کو بیان کریں، رپیٹ ہوا ہے۔ 6 کارپینٹر آریوں کے نام بھی رپیٹ ہوئے ہیں۔ چیزل کے حصوں کے نام بھی رپیٹ ہو چکے ہیں۔ لکڑی کے جوڑوں کے نام بھی رپیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد کراس سلیب جوڑ کا دستی خاکہ بنائیں، یہ بھی رپیٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے رپ آری کے استعمال لکھیں۔ یہ آری موٹی لکڑی کو ریشے کے متوازی کاٹنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا بلیڈ 50 سینٹی میٹر سے 75 سینٹی میٹر یعنی 20 سے 30 انچ تک لمبا ہوتا ہے، اور اس میں 3 سے 6 فی انچ ہوتے ہیں۔ اس بلیڈ کی چوڑائی ہینڈل کی طرف زیادہ اور نوک کی طرف کم ہوتی ہے تاکہ کٹائی کے دوران بلیڈ ٹیڑھا نہ ہونے پائے۔ ایٹم کی بناوٹ کی تعریف کریں۔ ایٹم وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جو کہ مزید تقسیم نہیں ہو سکتا۔ یہ نیوکلیس پروٹون، الیکٹران اور نیوٹران پر مشتمل ہوتا ہے۔ پروٹون اور الیکٹران کے اندر، جبکہ نیوٹران نیوکلیس کے گرد جو ہے وہ گھومتا ہے۔ کیبل کی مختلف اقسام کے نام، سالڈ کیبل، سٹینڈرڈ کیبل، ٹھیک ہے۔ سالڈ کیبل کو جسے کہتے ہیں کور یا سنگل سٹینڈرڈ، ٹھیک ہے، سٹینڈرڈ کیبل جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کیبل ایک وائر پر مشتمل ہوتی ہے، لچک زیادہ نہیں ہوتی، اس میں مکینیکل چوٹ کی برداشت کرنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ سٹرینڈڈ یا ریشہ دار کیبل اگر ایک ہی انسولیشن کے اندر ایک ہی سائز کی تاروں کی تعداد ایک سے زیادہ ہو جائے ایک سے زیادہ ہو جائے میں کہاں سے پڑھا تھا، ہاں ایک سے زیادہ ہو تو ایسی کیبل سٹینڈرڈ کیبل کہلاتی ہے۔ مثلا 329، 344 اور 729 وغیرہ۔ اوہم کا قانون بیان کرنا ہے۔ تو کلیہ کے اوہم کے مطابق کسی موصل میں بہنے والے کرنٹ کی مقدار اور اس کی مزاحمت کا حاصل ضرب ہمیشہ موصل کے سروں کے درمیان پوٹینشیل کے فرق کے برابر ہوتا ہے۔ مزاحمت کے دو قانون، کنڈکٹر کی ریزسٹنس اس کی لمبائی کے راسب ہوتی ہے، اور کنڈکٹر کی ریزسٹنس اس کے عرضی تراش کے رقبہ کے برعکس ہوتی ہے۔ آگے آتا ہے سکیننگ کی تعریف کریں۔ کیبل کے دو ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے ان کے سروں کو چھپایا جاتا ہے، اس عمل کو سکیننگ کہا جاتا ہے۔ کلیٹ وائرنگ کی تعریف کریں۔ یہ وائرنگ عارضی ہوتی ہے جس میں کیبل کو پلاسٹک یا لکڑی یا چکنی مٹی کے بنے ہوتے ہیں، لکھا ہوگا، کلیٹوں میں لگایا جاتا ہے، کلیٹ وائرنگ کہلاتی ہے۔ ہمارا سوال ہے ڈسٹریبیوشن بورڈ کے 3 حصوں کے نام تحریر کریں۔ دھاتی باکس، کیس، سرکٹ بریکر یا فیوز۔ وائرنگ میں فیوز کا مقصد بیان کریں۔ فیوز ایک ایسا آلہ ہے جو اس کی
کیپیسٹی سے زیادہ کرنٹ کے بہاؤ کی صورت میں عمل کرتا ہے. فیوز میں سے زیادہ کرنٹ گزرنے کی صورت میں فیوز کی تار کا پگھل جانا فیوز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میگر کی مدد سے کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں؟ پولیرٹی ٹیسٹ، شارٹ سرکٹ ٹیسٹ، انسولیشن ٹیسٹ اور تسلسل ٹیسٹ بائی کنڈکٹر اور تسلسل ٹیسٹ بائی ارتھ کنیکشن. اور اس کا سیکشن 2 ہے کہ ووڈ ورک شاپ میں فارسی تدابیر کو تحریر کریں، لکڑی کی اقسام کو بیان کریں، ارتھنگ کے حصوں کی وضاحت کریں. ایک استری جو ہے یہ والا کوشچن بھی ریپیٹ ہو گیا. اس کے بعد لکڑی کے کوئی سے 2 جوڑوں کی وضاحت کریں اور کور کے لحاظ سے کیبل کی اقسام. 2019 کا سپلیمنٹری کا پیپر ہے کہ بیکسا کا فنکشن. اس آری کے بلیڈ کے دندانے ہینڈل کے مخالف سمت میں ہوتے ہیں اور اس کو کراس کٹ سا بھی کہتے ہیں. اس کے بلیڈ کے اوپر والے کنارے پر دوہری فولادی پٹی لگی ہوتی ہے تاکہ بلیڈ میں لچک پیدا نہ ہو. یہ آری عمدہ اور درست کاموں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ آری پش سٹروک پر کٹائی کرتی ہے. کراس لیپ جوائنٹ ریپیٹ ہو گیا. ہولڈنگ ڈیوائسز جو پر مختلف آپریشن مثلا کٹنگ، فائلنگ، بورنگ یا پھر جوائنٹنگ کے لیے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے جن ڈیوائسز کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں ہولڈنگ ڈیوائسز کہلاتی ہیں، مثلا بینچ وائز، پنسر، سی کلمپ وغیرہ شامل ہیں. اس کے بعد آتا ہے رپسا کے پارٹس: ہینڈل، بلیڈ، تیتھ، ہیل اور ٹو. اس کے بعد آپ کا آتا ہے تمام قسم کے رندوں کے اقسام: ریبیٹ، ڈیڈو، روٹر اور یونیورسل، اسپوک اور سرکولر. یہ بھی ریپیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے کلا ہیمر پر مختصر نوٹ. یہ پچھلے پیپر میں آیا ہوا ہے، ریپیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے انسولیٹر کیا ہے. ایسے عناصر جو برقی روک کے بہاؤ میں بہت زیادہ مزاحمت پیش کرتے ہیں انسولیٹر کہلاتے ہیں. ریزسٹنس کی تعریف کریں. کسی مٹیریل کی ایسی خصوصیت جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر سے برقی رو گزارنے کے خلاف رکاوٹ پیش کرے. مزاحمت یعنی ریزسٹنس کہلاتی ہے. کنڈکٹر کی مزاحمت کم جبکہ انسولیٹر کی مزاحمت زیادہ ہوتی ہے. مزاحمت کی وجہ سے برقی رو گزارنے پر حرارت پیدا ہوتی ہے. مزاحمت کی اکائی اوہم ہے. وولٹیج کی تعریف کریں. کنڈکٹر میں برقی رو کے بہاؤ کی وجہ بننے والا برقی دباؤ پوٹینشیل کہلاتا ہے. اسے وولٹیج بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ووڈ ورک شاپ میں استعمال ہونے والی مشینوں کے نام. یہ کوشچن ریپیٹ ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دروازوں اور کھڑکیوں میں استعمال ہونے والی لکڑی کو بیان کرنا ہے. اس میں چیڑ، شیشم، کیل، پرتل. اس کے بعد آپ کا جامن، کیکر، نیم، جامن اور سنوبر اور دیار. اس کے بعد آتا ہے ووڈ پلینس کی فینس کا کیا کردار ہے. فینس تو کہتا ہے فینس ووڈ پلینر کا ایک پارٹ ہے جس کو تختوں کی ایک جیسی رندائی کے لیے مشین کی ٹیبل پر سیٹ کیا جاتا ہے. فینس دراصل ایک گیج کا کام کرتی ہے. اس کو ایک جگہ سیٹ کر کے زیادہ ورک پیس کی ایک جیسی رندائی کی جاتی ہے. کرنٹ کی تعریف کریں. آزاد الیکٹرونز کی بہاؤ کے شرح کو جو کسی بھی کنڈکٹر میں موجود ہو اسے کرنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کنڈکٹر کی تعریف. ایسے عناصر جن میں برقی رو آسانی سے گزر سکے موصل کہلاتے ہیں. یہ ریپیٹ ہوا ہے. اس کے بعد ارتھنگ کی اہمیت. اگر کسی نقص کی وجہ سے فیز تار دھاتی حصہ کے ساتھ چھو جائے یا کسی وجہ سے کرنٹ کی لیکیج ہو جائے تو اس کے نتیجے میں تکلیف دہ جھٹکا لگ سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ جانی نقصان ہو جائے. یا پھر آلات کو محفوظ بنانے کے لیے ارتھنگ سسٹم لگانا ضروری ہے. آگ لگنے کی وجوہات. یہ ریپیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تک کیبل کی اقسام کے نام کی فہرست. تو سنگل کور یہ پہلے اکارڈنگ ٹو کور ہے اور یہ آپ کا آتا ہے اکارڈنگ ٹو انسولیشن. تو کور کے لحاظ سے ہے سنگل، ٹوین اور 3 اور 4. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے آپ کے اکارڈنگ ٹو انسولیشن جو کیبل کی اقسام تو وی آئی آر، پی وی سی، سی ٹی آر، ایل ایس سی اور ڈبلیو پی سی. ٹھیک ہو گیا. ووڈ سیزننگ کی اہمیت جو ہے کیا اہمیت ہے. درخت کو جب کاٹا جاتا ہے تو اس میں نمی کی مقدار جو ہے نا وہ ہوتی ہے. لکڑی میں نمی سیپ کی شکل میں ہوتی ہے اگر مناسب. یہ والا بھی کوشچن ریپیٹ ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے سیکشن 2 لکڑی کے نقائص کی وضاحت کریں. لکڑی کے جھٹکے کی وضاحت کریں اور اس کا علاج بیان کریں. اس کے بعد گلو، سریش اور اس کے بعد اقسام لکھیں اور لکڑی کے جوڑوں میں گلو لگانے کا طریقہ بیان کریں. اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 2020 کے سیکنڈ اینول سپلیمنٹری کا پیپر ہے. ووڈ ورک شاپ کی پالیسی کے 2 نکات بیان کریں. ٹھیک ہے. اس میں آتا ہے ووڈ ورک شاپ اور وہ جو ہے وہ ہموار یا ہوادار ہونی چاہیے. روشن اور ہوادار ہونی چاہیے. ووڈ ورک شاپ میں استعمال ہونے والے ٹولز کو خاص ترتیب کے ساتھ رکھنا چاہیے اور کام کی نوعیت کو مد نظر رکھ کر ٹولز کا انتخاب کرنا چاہیے. پھر اگلا سوال ہمارا آتا ہے سافٹ ووڈ.
یعنی کچی لکڑی کی تعریف۔ کچی یا نرم لکڑی ایسے درختوں سے حاصل کی جاتی ہے جن کے پتے نکیلے اور کم چوڑے ہوتے ہیں۔ یہ لکڑی صنوبر، کیل، دیار، پرتل اور چیر وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے۔ ووڈ ورکنگ کے نام اس میں آتا ہے مشی، آپ کے اوزار، پھر مارکنگ جو ہے مارکنگ ٹول ہے، ہولڈنگ ٹولز، اور یہ بھی بس رپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے وائٹ سٹین، کیا ہے؟ آبی رنگ واٹر سٹین جو ہے آپ کا حل ہونے والی پاؤڈر سے بنے ہوتے ہیں۔ ان کو گرم کرنے میں گرم پانی میں ڈال کر تیار کیا جاتا ہے اور لکڑی کی سطح کو رنگ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ صاف ستھرے، زیادہ گہرائی میں گھس جاتے ہیں اور دھندلے نہیں ہوتے جیک رین کے جو ہے نا آپ کے رندے کے حصے رپیٹ ہو گیا۔ لکڑی کی تکمیل اور پالش کا مقصد یہ بھی رپیٹ ہو گیا ہے۔ مقصد یہ دو ہی ہیں، ٹو پرزرو، یہ ٹھیک ہے نا، پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ رپ آری کے جو ہے نا استعمال لکھنا یہ بھی ہو گیا ہے، ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ یہ آری موٹی لکڑی کو ریشوں کے متوازی کاٹنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا بلیڈ 50 سینٹی میٹر سے 75 سینٹی میٹر یعنی 20 سے 30 انچ تک لمبا ہوتا ہے اور اس میں سے 3 سے 6 پوائنٹ فی انچ ہوتے ہیں۔ اس بلیڈ کی چوڑائی ہینڈل کی طرف زیادہ اور نوک کی طرف کم ہوتی ہے تاکہ کٹائی کے دوران بلیڈ ٹیڑھا نہ ہونے پائے۔ لکڑی کے جوڑوں کے نام یہ بھی رپیٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن آتا ہے ہمارا رجسٹنس کے کوئی سے دو قوانین، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلا ہے کنڈکٹر کی رجسٹنس کی لمبائی کے راست متناسب ہوتی ہے، یعنی آر از ریلیٹیو پروپورشن ٹو لینتھ۔ کنڈکٹر کی رجسٹنس اس کے عرضی تراشا کے رقبہ کے بالعکس متناسب ہوتی ہے اور یہ فارمولہ ہے۔ ارتھنگ کی تعریف کریں، یہ والا کویشچن بھی رپیٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد اسکیننگ کی بھی رپیٹ ہو گیا کویشچن۔ 4 کیبل جوڑوں کے نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ 4 کیبل جوڑوں کے، ٹی جوڑ، اسٹریٹ ٹوسٹ جوڑ، میرڈ جوڑ، ویسٹرن یونین جوڑ، اسکارف جوڑ اور ڈپلیکس جوڑ، ٹھیک ہے۔ کلیٹ وائرنگ کی تعریف کریں، یہ وائرنگ عارضی ہوتی ہے، اس میں کیبلز کو پلاسٹک یا لکڑی یا چکنی مٹی کے بنے ہوتے، ٹھیک ہے، بنے ہوئے کلینوں میں جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اور کلیٹ وائرنگ کہلاتی ہے۔ پولیرٹی ٹیسٹ کی تعریف کریں، الیکٹرک رول 1937 یعنی 1937 قاعدہ نمبر 51 کے مطابق سنگل فیس وائرنگ تفصیلات میں تمام سنگل پول، سوئچ سرکٹ بریکرز، اس کے بعد فیوز وغیرہ اور فیس تار پر لگے ہونے چاہیے۔ اس امر کی تصدیق پولیرٹی ٹیسٹ سے کی جا سکتی ہے۔ ڈسٹریبیوشن بورڈ کے 3 حصوں کے نام ہے، دھاتی باکس، بس بار، فیوز یہ سرکٹ بریکر اور چکنی مٹی کے انسولیٹر اور کیبلز وغیرہ۔ بجلی کا رول نمبر 40 جو ہے ریوائز ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے وائرنگ میں فیوز کا مقصد، تو فیوز ایک ایسا آلہ جس کی کیپیسٹی سے زیادہ کرنٹ کے بہاؤ کی صورت میں عمل کرتا ہے۔ فیوز میں سے زیادہ کرنٹ گزرنے کی صورت میں فیوز کی تار کا پگھل جانا فیوز کا عمل کہلاتا ہے۔ الیکٹرک شاک کی چند وجوہات، انسانوں اور جانوروں کے جسم کا کوئی حصہ اگر برقی روح کے ساتھ چھو جائے تو برقی جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ ہائی وولٹیج کی صورت میں زیادہ نقصان ہوتا ہے جبکہ لو وولٹیج کی صورت میں کم نقصان ہوتا ہے۔ یہ براہ راست ننگی برقی تاروں سے یا خراب الیکٹرک مشینری یا سوئچ اور ساکٹوں سے چھو جانے سے جو ہے وہ محسوس ہو سکتا ہے۔ سیکشن 2 اس میں آتا ہے سیزننگ کی وضاحت کریں، سیزننگ کے مختلف طریقوں کی وضاحت کریں، بجلی کے لیے حفاظتی تدابیر کو تحریر کریں، اور پھر آتا ہے سیریز اور متوازی سرکٹ کا موازنہ کرنا ہے اور پی وی سی انسولیشن کا موازنہ کریں۔ تو نیکسٹ ہمارا پیپر آ گیا 2021 فرسٹ اینول۔ سرکٹ بریکر کیا ہوتا ہے یہ بھی رپیٹ ہو گیا ہے۔ ووڈ فاسٹنگ یہ بھی رپیٹ ہو گیا ہے۔ موٹر ورکشاپ میں کیلیپر کا استعمال یہ بھی رپیٹ ہو گیا، ان سائڈ کیلیپر اور آؤٹ سائڈ کیلیپر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مائٹر باکس کیا کام کرتا ہے یہ بھی رپیٹ ہو گیا۔ ووڈ سیزننگ کی تعریف کریں، جدید سیزننگ کے طریقوں کے نام رپیٹ ہو گیا، تقریباً 3 بار آ چکا ہے۔ ہولڈنگ ڈیوائسز کی تعریف کریں اور 2 مثالیں دیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب رپیٹ ہو چکا ہے۔ کچی لکڑی کی تعریف کرنی ہے اور میلٹنگ، تو دونوں کوشچن آپ کے رپیٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 9 ہے سیزننگ کیا ہوتی ہے، پھر سے آ گیا ہوا رپیٹ ہو گیا۔ آگ لگنے کی وجوہات یہ بھی رپیٹ ہوا ہے۔ فیوز کی تعریف کریں یہ بھی رپیٹ ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے وولٹ کی تعریف، برقی دباؤ کی پیمائش کے لیے جس اکائی کا استعمال کیا جاتا ہے اسے مشہور سائنسدان وولٹ کے نام پر وولٹ مطلب کہتے ہیں، اس کو وی سے ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کلاس بی فائرنگ کے مطلب تعریف کرنے کے پوچھا ہے۔ تمام آگ پکڑنے والے آلات
مایات اور بخارات وغیرہ کی کلاس جو ہے وہ بی کلاس یعنی آگ کہلاتی ہے، بی کلاس والی آگ۔ اس کے بعد ہے کیبل کو جوڑ لگانے کے مراحل، تو اس میں آپ کا آ جائے گا کیبل کی انسٹالیشن، پہلے جو ہوتی ہے کیبل کی انسٹالیشن اتارنا، دوسرا تاروں سے چکنائیٹ صاف کرنا، تیسرا جوڑ لگانا، چوتھا جوڑ کو ٹانکا لگانا، اور پانچواں جوڑ پر انسٹالیشن ٹیپ لپیٹنا۔ پلیٹ وائرنگ کی تعریف کریں رپیٹ ہوا ہے، بجلی کا رول نمبر 40 بھی رپیٹ ہوا ہے، اس کے بعد الیکٹرک شاک کی چند وجوہات بھی رپیٹ ہوئی ہیں۔ پھر فیز اور نیوٹرل کیا ہے؟ فیز بجلی کی سپلائی کے لیے جو ہارس پاور میں جنریٹر لگایا جاتا ہے، اس جنریٹر کے دو ٹرمینل ہوتے ہیں، جس ٹرمینل پر جس تار میں زیادہ پریشر یا وولٹیج ہوتے ہیں وہ پازیٹیو یا فیز تار یا گرم تار بھی کہتے ہیں۔ نیوٹرل جسے کہتے ہیں کہ دوسری ٹرمینل یا جس طرح میں تار میں کم پریشر اور وولٹیج نہ ہو اسے نیگیٹیو یا نیوٹرل تار یا ٹھنڈی تار بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے سیکشن 2، لانگ کوشچن ہے، لکڑی کی بناوٹ کو اسکیچ کی مدد سے واضح کریں اور بجلی کے جھٹکے کی وجوہات اور اس کا علاج جو ہے وہ بیان کریں۔ لکڑی کے دو جوڑوں کی وضاحت خاکوں کے ساتھ کریں اور بجلی کے قانون نمبر 25 کی وضاحت کریں۔ یہ رپیٹ ہوا ٹھیک ہے۔ آگے آتا ہے 2021 کا سیکنڈ اینول سپلیمنٹری کا پیپر ہے، لاسٹ پیپر ڈسکس کرنا ہے ہم نے۔ کہ ووڈ ورک شاپ بینچ اور فرش چکنائیٹ سے پاک ہونا چاہیے، اوزاروں کو جیب میں نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کام کرتے وقت پوری توجہ کام پر مرکوز رکھیں، جس اوزار پر مشین کے بارے میں اوزار یا مشین کے بارے میں صحیح علم نہ ہو ہرگز استعمال نہ کریں، مشین کو استعمال سے پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال کر لینی چاہیے۔ سٹار شیک اور ہارڈ شیک میں فرق۔ سٹار شیک یہ لکڑی کا دوران افزائش پیدا ہونے والا نقص ہے، یہ باریک دراڑیں ہوتی ہیں جو تنے کے بیرونی طرف سے شروع ہوتی ہے اور مرکز کی طرف یعنی ہارڈ کی طرف چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تیز دھوپ یا تیز آندھی سے متاثر ہوتی ہیں۔ ہارڈ شیک یہ بھی دراڑیں ہوتی ہیں جو کہ تنے کے درمیان سے شروع ہوتی ہیں اور باہر کی طرف چلی جاتی ہیں، ان کی موٹائی زیادہ ہوتی ہے، ان کے پیدا ہونے کی وجہ درخت کے درمیانی حصہ میں سکراؤ کا پیدا ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صورتحال درخت کی زیادہ عمر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ لکڑی کی سیزننگ کے مقاصد رپیٹ ہوئے ہیں۔ کٹنگ ٹول کی تعریف اور اس کی اقسام۔ ایسے ٹول جن کی مدد سے لکڑی کو مختلف سائز اور شکل میں کاٹنے کے لیے استعمال کیا جائے کٹنگ ٹول کہلاتے ہیں۔ کٹنگ ٹول کی اقسام، اس میں پہلا ہے تیتھ کٹنگ ٹول اور دوسرا ایج کٹنگ ٹول، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا ہمارا سوال آتا ہے فائل اور رسپ میں فرق جو ہے وہ لکھیں۔ فائل ریتی کو سموتھ ہموار اور فائن لکڑی اور جو ہے دھات کی کٹائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ رسپ یہ عام ریتی جیسی ہوتی ہے لیکن اس کی سطح پر تیتھ زیادہ ابڑے ہوئے اور کھردرے ہوتے ہیں، اس کو رف رگڑائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈوٹیل جوڑ کیا ہے؟ یہ جوڑ درمیان والے لیپ جوڑ کی طرح ہی لگایا جاتا ہے، اس جوڑ کی شکل فاختہ کی پھیلی ہوئی دم جیسی ہوتی ہے، اسی لیے اس کو فاختہ کی دم والا جوڑ یعنی ڈوٹیل جوائنٹ جو وہ کہا جاتا ہے۔ یہ جوڑ دیگر قسم کے لیپ جوڑ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور ایسی جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر کھینچاؤ کی طاقت عمل کرتی ہے۔ ووڈ فاسٹنر کی اقسام کی فہرست بنائیں۔ ووڈ فاسٹنر کی دو اقسام ہیں، اس میں عارضی فاسٹنگ اور مستقل فاسٹنگ۔ ٹرم وولٹیج کی تعریف کرنی ہے۔ وولٹیج والی ڈیفینیشن رپیٹ ہوئی ہے۔ ایک کولم چارج کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے کے لیے اگر یہ جول توانائی خرچ ہو تو اسے وولٹیج کہتے ہیں۔ مستقل اور عارضی فاسٹنگ میں فرق۔ عارضی فاسٹنگ میں لکڑی کے دو یا دو سے زیادہ حصوں کو آپس میں عارضی طور پر فٹ کرتے ہیں، بوقت ضرورت بغیر نقصان کے علیحدہ کر سکتے ہیں، جبکہ مستقل فٹنگ میں دو یا دو سے زیادہ حصوں کو آپس میں مستقل طور پر جوڑتے ہیں اور بغیر نقصان کے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ گلمٹ کا استعمال کیا ہے؟ تو آتا ہے گلمٹ لکڑی میں سوراخ کرنے والا دستی اوزار ہے، اس کی مدد سے صرف لکڑی میں 45 ملی میٹر تک سوراخ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ سروس لائن کی تعریف کریں۔ ایسی لائن جس کے ذریعے صارفین کی تنصیبات کو براہ راست ڈسٹریبیوشن لائن سے جوڑا جاتا ہے، سروس لائن کہلاتی ہے۔ آگ لگنے کی 4 وجوہات، یہ کوشچن رپیٹ ہوا ہے۔ ارتھنگ کے عناصر بھی رپیٹ ہو گئے ہیں۔ ایک بلب کی مزاحمت 5 امپیئر ہے، جبکہ 20 اوہم جو ہے اس کی مزاحمت یعنی ریزسٹنس ہے، اور اس نے جو کرنٹ یوٹیلائز کیا ہے وہ 5 امپیئر کرنٹ گزر رہا ہے، اس کی وولٹیج کو معلوم کرنا ہے۔
تو یہ فارمولا آپ کا جو ہے وولٹیج والا لگے گا V = IR. اس میں آپ نے وولٹیج نکالنے ہیں تو I کو R دونوں کو ملٹیپلائی کریں 100 وولٹ بن جائے گا. ٹھیک ہے. فیز اور نیوٹرل کیا ہے یہ بھی رپیٹ ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ کا کوشچن آتا ہے انسولیشن کے لحاظ سے کیبل کی اقسام, یہ بھی رپیٹ ہوا ہے. میگر کیا ہوتا ہے یہ بھی رپیٹ ہو چکا ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے جی نیکسٹ ڈرا اے فائر ریکٹینگل. تو وہ ٹرائی اینگل وہی ہوتی ہے آپ کی آکسیجن, ہیٹ اور واٹر. ٹھیک ہو گیا, یہ ٹرائی اینگل ہے. پھر لانگ کوشچن آتے ہیں لکڑی کی بناوٹ کو اسکیچ کی مدد سے واضح کریں. پھر دوسرا سوال ہے سرکٹ کی اقسام بیان کریں اور ان کی اسکیچ بنائیں ان کے, اور ووڈ فنیشنگ کی تعریف کریں اور اس کی اقسام تفصیلاً بیان کریں. تو اسٹوڈنٹ ہم ڈسکس کر رہے تھے ووڈ ورک شاپ پریکٹس فرسٹ ایئر کی جو ہے نا یہ بک ہے شاپ 102, جس میں 2 ٹاپک ہوتے ہیں, ایک ووڈ ورک شاپ اور ایک وائرنگ ہے. ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ آپ کو جو ہے یہ سمجھ آیا ہوگا, اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز نئی اپڈیٹس جو ہے بر وقت اور بآسانی ملتی رہیں. اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.